बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अत्तवाबिउ। मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह ने अस्माए मोरबा में से जो 3 इसमें मोरब थे जिनका एराब अपना ज़ाती था, उन पर अवामिल दाखिल होते थे तो वो मोरब हो जाते थे, उन पर एराब ज़ाहिर होता था। मरफुआत, मंसूबात और मजरूरात, ये तीनों अस्माए मोरबा को बयान फरमा दिया। अब तवाबे के उन्वान से मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह उन अस्माए मोरबा को बयान फरमा रहे हैं जिनका एराब अपना ज़ाती नहीं बल्कि वो दूसरे के ताबे होकर एराब लेते हैं। अवामिल किसी दूसरे इसम पर दाखिल होते हैं और असल मोरब वो दूसरा इसम होता है और ये उसके ताबे होकर मोरब बन जाते हैं, इनका एराब आ जाता है इन पर। इनको तवाबे कहा जाता है और यहाँ तवाबे से मुराद मरफुआत, मंसूबात और मजरूरात के तवाबे हैं, मुतलक तवाबे नहीं। फवाइलों के वजन पर है, जमा है ताबे उनकी। मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह ने तवाबे की तारीफ की है। अतवाबे कुल्लु सानिन बेएराब साबिक़िही मिन जिहतिन वाहिदतिन, यानी ताबे हर वो इसम है कुल्लु सानिन जो दूसरा हो। दूसरा होने का मतलब ये है कि पहले के बाद हो, हाँ वो दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, सब इसमें शामिल है। तो ताबे कुल्लु सानिन हर वो इसम है जो दूसरा हो, यानी दूसरे नंबर पर हो। और बेराब साबिक़िही मिन जिहतिन वाहिदतिन, जिसे साबिक इसम का एराब दिया गया हो और दोनों की जिहत एराब को। मिसाल के तौर पर जानी रजुलन आलिमुन है, अब आलिमुन रजुलन के बाद है, दूसरे नंबर पर है और इसको रजुलन का एराब दिया गया है। रजुलन का एराब जा का फाइल होने की वजह से रफा है, लिहाजा यही रफा आलिमुन को भी दे दिया गया, जा अनी रजुलन आलिमुन। तो रजुलन मोरब है असली, क्योंकि इस पर जा फेल दाखिल है, आमिल उसी पर दाखिल है। और आलिमुन इस पर आमिल दाखिल नहीं है, इसने रजुलन मरफू का ताबे होकर रफ वाला एराब लिया है। तो तवाबे कुल्लु सानिन, ताबे हर उस दूसरे को कहते हैं बेएराब साबिक़ी, जिसको अपने से पहले वाले इसम का एराब दिया गया हो और मिन जिहतिन वाहिदतिन, एक ही जिहत से हो। वो फाइल है तो ये भी फाइल होने की वजह से, वो मफूल है तो ये भी मफूल होने की वजह से, वो मुजाफिल है या मजरूर है तो ये भी मुजाफिल है और मजरूर होने की वजह से। फिर तवाबे की 5 किस्में हैं: नात, बदल, ताकीद, अतफ बिल हरफ और अतफ बयान। मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह सबसे पहले इन 5 में से नात को बयान करेंगे। फरमाते हैं अन्ना तो ताबिउन यदुल्लु अला मानन फी मतबूही मुतलकन। ये नात की तारीफ है कि नात वो ताबे है जो अपने मतबू में मौजूद हर हालत के वसफ को बयान करें। ताबिउन नात वो ताबे है यदुल्लु जो दलालत करे, बयान करे, अला मानन उस सिफत पर, फी मतबू ही जो उसके मतबू में पाई जाती है, मुतलकन हर हालत की। इस लफ्ज मुतलकन से असल में ये एक एहतराजी कैद है। इसके जरिए से मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह ने बाकी तवाबे को नात की तारीफ से खारिज किया है, इसलिए कि जो बाकी तवाबे हैं ना, वो मतबू के वस्फ मुतलक को बयान नहीं करते, हर हालत को बयान नहीं करते, बल्कि बाज हालात में पाए जाने वाले औसाफ को बयान करते हैं, तमाम औसाफ को बयान नहीं करते।
اور اسی طرح حال کو بھی نکال دیا اسی مطلقاً کی عبارت سے، اس لیے کہ حال جو ہوتا ہے وہ صرف اس کی خاص وقت کی جو حالت ہوتی ہے، مثلا فائل سے حال واقع ہو رہا ہے تو فائلیت والی حالت کو بیان کرے گا، اس وقت یہ مفعول اور دوسری وغیرہ کی حالت کو نہیں بیان کرتا، جبکہ صفت جو ہوتی ہے وہ ہر حالت میں موصوف کی جو بھی صورت حالی کی اس کو بیان کرے گا، جیسے جانی رجلن عالمن، اب رجلن ہو، رجلن ہو، رجلن ہو، عالمن، ان ساری حالتوں کو، ساری حالتوں میں جو اس کی صفت ہے علم والا ہونا اس کو بیان کرتا، تو مطلقاً کی عبارت سے یہ ساری چیزیں نکال دی ہیں۔ وہ فائدۃ تخصیص او توضیح، مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس عبارت میں نعت کا فائدہ بیان کیا ہے کہ نعت اگر نکرہ کی ہو، یعنی اس کا موصوف نکرہ ہو، تو اس کی جو صفت لائی جاتی ہے وہ تخصیص کے لیے ہوتی ہے، اور جیسے مثلا جانی رجلن عالمن، اب رجلن نکرہ ہے تو اس کی صفت لائی عالمن، تو رجلن میں تخصیص ہوگی، کیونکہ رجل جو ہے وہ ادیب بھی ہو سکتا تھا، قاری بھی ہو سکتا تھا، وہ رجل ملازم بھی ہو سکتا تھا، وہ رجل انجینئر بھی ہو سکتا تھا، تو عالم نے باقی ساری چیزوں کو ختم کر کے تخصیص پیدا کر دی اس میں کہ یہ رجل عالم ہے۔ تو اگر موصوف نکرہ ہو تو اس کی جو صفت لائی جاتی ہے اس کی غرض ہوتی ہے موصوف میں تخصیص پیدا کرنا، او توضیح، اور اگر موصوف معرفہ ہے تو پھر صفت لانے کا مقصد اس کی وضاحت کرنا ہے، جیسے جاءنی زید الفاضل، آیا میرے پاس وہ زید جو کہ فاضل ہے، اب زید بہت سارے تھے تو الفاضلوں نے زید کی تعین کر دی۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قد یکون لمجرد الثناء او الذم، کہ موصوف کی مخاطب کو صفتیں پہلے سے معلوم ہوتی ہیں، اس لیے وہاں صرف مدح کے لیے آتی ہے یا مذمت بیان کرنے کے لیے آتی ہے۔ مدح کی مثال جیسے اعوذ باللہ من، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ مدح کی مثال ہے۔ اب لفظ اللہ کے بعد الرحمن الرحیم دونوں اس کی صفتیں ہیں اور یہ دونوں مدح کے لیے ہیں، اور کبھی صرف مذمت کے لیے جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اسی طرح اوے توکید، کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مخاطب کو موصوف کے متصف بصفات ہونے کا پہلے سے علم نہیں ہوتا، لیکن وہ صفت اس کے اندر ضمنی طور پر پائی جاتی ہے، اور بعد میں اس کی وضاحت کے لیے صفت مستقل الگ سے ذکر کر دی جائے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے موصوف کی جو ضمنی صفت اس کے اندر پائی جاتی تھی اس کے معنی کے اندر پختگی پیدا کرنا، جیسے نفخۃ واحدۃ، اب نفخۃ کا معنی یہ ایک بار پھونکنا، لیکن واحدۃ اس کے اندر والا جو معنی ہے ایک بار پھونکنے والا، یہ نفخۃ کے اندر ضمنی پایا جاتا ہے، کیونکہ یہ نفخۃ فعلۃ کے وزن پر ہے، اور فعلۃ کا وزن ایک بار کام کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لہذا اس کے اندر ایک بار پھونکنے والا معنی پایا جاتا ہے، لیکن اس کی مزید تاکید کے لیے آگے واحدۃ کی صفت لے، اب توکید یا کبھی تاکید کے لیے ہوتی ہے۔ وہ فائدۃ، نعت کا فائدہ، نمبر 1 تخصیص، موصوف کی تخصیص کرنا، نمبر 2 توضیح، موصوف میں وضاحت کرنا، او یکون وقد یکون لمجرد ثناء، کبھی صفت صرف تعریف کے لیے ہوتی ہے،
او ضم یا صرف مذمت کے لیے ہوتی ہے، او توکید یا تاکید کے لیے ہوتی ہے، جیسے نفخۃ واحدۃ۔ ولا وصل بین ان یکون مشتقا او غیرہ اذا کان وضعه لغرض المعنى عموما نحو تمیمی وذی مال او خصوصا مثل مررت برجل ای رجل ومررت بهذا الرجل وبزید هذا۔ اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ آیا صفت کے لیے مشتق ہونا ضروری ہے یا اس میں جامد بھی صفت واقع ہو سکتا ہے۔ یہی اختلاف آپ کو یاد ہو تو پیچھے حال کے بارے میں بھی ذکر ہوا تھا کہ حال کے لیے مشتق ہونا ضروری ہے، یہ جامد بھی حال واقع ہو سکتا ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جس طرح حال کے لیے مشتق ہونا ضروری نہیں تھا، اس میں جامد بھی حال واقع ہو سکتا ہے، ایسے ہی صفت کے لیے بھی مشتق ہونا ضروری نہیں ہے، اس میں جامد بھی صفت واقع ہو سکتی ہے۔ البتہ اس میں جامد کے صفت واقع ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں جو یہاں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جامد بھی صفت واقع ہو سکتا ہے، مشتق بھی صفت واقع ہو سکتا ہے۔ مصنف کے نزدیک عمومی ہے، مشتق ہونا ضروری نہیں ہے صفت کے لیے، جامد بھی صفت واقع ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صفت لانے کا مقصد ہوتا ہے مطلوب میں موجود وصفی معنی پر دلالت کرنا، اور یہ مقصد جس طرح اس میں مشتق سے پورا ہوتا ہے ایسے ہی اس میں جامد سے بھی پورا ہو جاتا ہے، وصفی معنی پر دلالت کرنا۔ البتہ اس کے لیے کچھ شرائط ہیں جو مصنف رحمۃ اللہ نے یہ بیان کی ہیں کہ یا تو اس میں جامد اپنی وضع کے اعتبار سے اپنے تمام استعمالات میں دوسرے کے اندر موجود وصفی معنی پر دلالت کرتا ہو، ولا فصل بین ان یکون مشتقا، اور کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے مشتق ہونے میں، او غیرہ یا غیر مشتق یعنی جامد ہونے میں، دونوں چیزیں صفت واقع ہو سکتی ہیں۔ لیکن جامد کے لیے کیا شرط ہے؟ اذا کان وضعه لغرض المعنى عموما، شرط یہ ہے کہ اس کی وضع عموماً یعنی تمام حالات میں موصوف کے اندر جو معنی پایا جاتا ہے، جو صفت پائی جاتی ہے، اس پر دلالت کرنا۔ جیسے تمیمی انا، تمیمی کا مطلب یہ ہے کہ وہ الفاظ جن کے آخر میں یا نسبت لگی ہوتی ہے، تمیمی، بصری، باکستانی۔ اسی طرح وزی مالن، یا وہ زو جو صاحب کے معنی میں ہوتا ہے، جو اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے، جیسے زو مالن وغیرہ۔ او خصوصاً، یا وہ اسم جامد اپنے بعض استعمالات میں دوسرے کے موصوف میں موجود وصفی معنی پر دلالت کرتا ہو، مثلو جیسے ایون ہے، مررت برجل ای رجل، ایون کا لفظ ہے، یہ جب کسی نکرہ کی صفت واقع ہو رہا تعریف کے لیے تو اس میں جو نکرہ کے اندر موصوف جو صفت والا معنی پایا جاتا ہے یہ اس پر دلالت کرتا ہے۔ مثلا یہ مثال ہے، مررت برجل ای رجل، میں گزرا ایک ایسے بندے سے، ای رجل جو مردانگی میں کامل درجے کا بندہ ہے، رجل کامل فی الرجولیت۔ یا مثال کے طور پر مررت بہذا الرجل، کہ اسم جنس کسی مشار الیہ کی ذات کو متعین کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہو، ہاذا اس میں ابہام ہے، اس میں اشارہ کے اندر، تو الرجل اس ابہام کو دور کر کے ہاذا کے جنس اور ذات کو متعین کر رہے ہیں، یہ ہاذا رجل ہے۔ یا وبزید ہاذا، کہ جب اس میں اشارہ کسی عالم کی صفت بن رہا ہو تو ایسی صورت میں غیر مشتق بھی صفت واقع ہو سکتا ہے، ان شرائط کے ساتھ جو یہاں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرما دی۔ ولا فصل بین ان یکون مشتقا، اور اس میں کوئی فرق
نہیں ہے کہ وہ مشتق ہو، او غیر ہو یا غیر مشتق ہو. اذا کان وضع، جب کہ اس کی وضع ہو، لغرض، لغرض المعنی، موصوف میں موجود معنی پر دلالت کرنے کے لیے، عموماً تمام استعمالات کے اعتبار سے، نہ وہ تمیمی وزی مال، او خصوصاً یا بعض استعمالات کے اعتبار سے، جیسے مررت برجل، ای رجل، میں گزرا ایک بندے سے جو رجولیت میں کامل ہے. مررت بہذا الرجل، اس آدمی سے گزرا، اس بندے اس کے پاس سے میں گزرا، یعنی آدمی سے. زید ہذا، اور اس زید کے پاس سے میں گزرا. وتوصف النکرۃ بالجملۃ الخبریۃ ویلزم الضمیر. مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ایک اصل میں قاعدہ ہے. دو قاعدے اس میں اس چھوٹی سی عبارت میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائے. پہلا قاعدہ یہ کہ جملہ خبریہ نکرہ کی صفت واقع ہو سکتا ہے، لیکن معرفہ کی صفت نہیں واقع ہو سکتی. توصف النکرۃ بالجملۃ الخبریہ، موصوف نکرہ ہو تو جملہ خبریہ اس کی صفت واقع ہو سکتا ہے. تو اگر معرفہ ہو تو جملہ خبریہ اس کی صفت نہیں ہوتا بلکہ اسے حال ہوتا ہے. جیسے جاءنی رجل قام ابوہ، یہ تو درست ہے، جاءنی رجل قام ابوہ، کیونکہ رجل نکرہ ہے، اور قام ابو جملہ، یہ پورا جملہ یہ اس نکرہ کی صفت ہے. لیکن اگر آپ ان رجل کو ہٹا کر جانی زیدن کہیں اور جانی زیدن قام ابو کہیں تو یہ جائز نہیں ہے. یہ کہ زید معرفہ ہے اور جملہ معرفہ کی صفت نہیں ہوتا، نکرہ کی صفت ہوتا ہے. اور وجہ یہ ہے کہ جملہ من حیث الجملہ ہونے کے اعتبار سے نہ معرفہ نہ نکرہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ جملے کو مفرد کی تعویل میں کیا جا سکتا ہے اس لیے جملہ حکماً نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے. لہذا اس کو نکرہ کی صفت بنا سکتے ہیں، معرفہ کی صفت نہیں بنا سکتے. معرفہ کی صفت بنائیں گے تو موصوف صفت میں مطابقت نہیں رہے گی، لیکن نکرہ کی صفت بنا سکتے ہیں، پھر مطابقت برقرار رہتی ہے. یہ ایک قاعدہ ہو گیا. وَتُوصَفُ النَّكْرَةُ بِالْجُمْلَةِ الْخَبَرِيَّةِ. دوسرا قاعدہ وَيَلْزَمُ الضَّمِيرُ، کہ جب جملہ اس میں نکرہ کی صفت واقع ہو رہا ہو تو اس جملے کے اندر ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو موصوف کے ساتھ اس کو جوڑ دے. اس لیے کہ جملہ من حیث الجملہ مستقل بنفسی ہوتا ہے، اس کو کسی دوسرے کے ساتھ متعلق ہونے کی اور جڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جبکہ موصوف صفت تو آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں، مربوط ہوتے ہیں. لہذا اس ربط کو پیدا کرنے کے لیے، جوڑنے کے لیے ضمیر کا ہونا اس عبارت کے اندر، جملے کی عبارت کے اندر ہونا ضروری ہے، جو اس نکرہ جملے کو اس جملے کو اس نکرہ کی صفت موصوف کے ساتھ جوڑ دے. جیسے یہ مثال قاما یا جاءنی رجل قام ابوہ، اس میں ابوہ کے اندر ہو ضمیر ہے، وہ اس الرجل کی طرف راجع ہے. یہ جو پہلا قاعدہ بیان ہوا ہے نا، تو سفر نکرہ تو بالجملہ تھے کہ جملہ نکرہ کی صفت ہوتا ہے. اس کا خلاصہ میں شاید اس سے پہلے آپ کو بتایا یا نہیں. جملہ نکرہ کے بعد بھی آتا ہے، جملہ معرفہ کے بعد بھی آتا ہے. تو معرفہ اور نکرہ ان دونوں کی دو دو قسمیں، کل 4 قسمیں بن جاتی ہیں. نکرہ محضہ یعنی وہ نکرہ کہ جس میں معرفہ ہونے کا کوئی احتمال نہ پایا جاتا ہو، اور نکرہ غیر ماضہ جس میں معرفہ ہونے کا بھی احتمال پایا جاتا ہے. مثلا نکرہ کی صفت لائیں تو نکرہ غیر ماضہ ہو جاتا ہے. اور نمبر 3 معرفہ محضہ، یعنی وہ معرفہ کہ جو خالی معرفہ ہے، اس میں نکرہ ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے. اور نمبر 4 نکرہ غیر ماضہ، یعنی وہ نکرہ، یہ معرفہ غیر ماضہ، وہ معرفہ جو لفظاً تو معرفہ ہے لیکن وہ معنی نکرہ کے حکم میں ہے. جیسے الف لام عاد ذہنی والا معرف باللام، یہ لفظاً معرفہ ہوتا ہے لیکن حکمانی وہ نکرہ ہوتا ہے. تو اگر جملہ
خبریہ آ جائے معرفہ محضہ کے بعد تو یہ جملہ حال بنتا ہے، صفت نہیں ہو سکتا. اور اگر جملہ آ جائے نکرہ محضہ کے بعد تو یہ جملہ صفت بنتا ہے، حال نہیں بن سکتا. اور اگر نکرہ غیر معذہ کے بعد معرفہ غیر معذہ کے بعد صفت بھی بنا سکتے ہیں، حال بھی بنا سکتے ہیں. یہ اگرچہ بیس یہاں کی نہیں ہے، لیکن یہ کہ ضمناً آگی تاکہ نا اگر کہیں ترکیب میں آپ کو آ جائے آپ کے سامنے تو صفت بن رہا ہو یا حال بن رہا ہو تو اس کی وجہ آپ کے سامنے ہونی چاہیے. وہ تو سو یہ آگے صفت کی قسم انشاءاللہ کل پڑھ لیں.